Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, how are you all? I hope you all will be in the best state of health and faith, inshallah. So today we are going to read the first chapter of class 9 English of Sinbot, which is the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो लास्ट sermon यानी कि आखिरी खुतबा, आपको पता है कि आखिरी खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब दिया था? जब उन्होंने हज अदा किया था, अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। So let's start. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets. Holy Prophets Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी और रसूल हैं, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीले में पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे, सऊदी अरेबिया में 571 AD में पैदा हुए थे, ठीक है, हिजरी में। The Quraysh went used to worship ideals and did not believe in one God. यानी कि कुरैश जो थे वो बुतों की, बहुत से बुतों की पूजा किया करते थे और एक खुदा पे उनका यकीन नहीं था, ठीक है। Prophets मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked the Quraysh not to worship their false gods. यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को तालीम दी, दावत दी उनको कि वो अपने ये झूठे माबूदों की इबादत ना करें। He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. उन्होंने लोगों को ये बताया कि वो अल्लाह ताला के रसूल और नबी हैं, और उनको ये कहा कि वो इस्लाम को कबूल कर लें और सिर्फ एक और वाहिद अल्लाह की इबादत करें। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। इनमें से अक्सर ने, मेजॉरिटी ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। दे थॉट डेट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स। उनको ये लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खुदाओं के, और यानी खुदा तो सिर्फ एक ही, यानी कि अल्लाह ही एक वो है, वो उनके जो बुत थे उनके ख़िलाफ़ हैं और उनके आबाओ अजदाद के भी ख़िलाफ़ हैं। They opposed this new faith so much that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 kilometer 200 miles north of Makkah. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मुखालफत की, यानी कि वो तो इस नए दीन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसा दीन आ गया, क्योंकि उनको शुरू से ही वो तो बुतों की ही पूजा करते आ रहे थे, तो उनको ये नया दीन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और वो उसको कबूल करने से भी इनकारी थे। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तंग किया, यानी कि वो इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ईमान वालों को, मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म देना पड़ा। अच्छा, मदीना जो था, पहले मदीना का असल नाम यसरब था और बाद में उसका चेंज होकर मदीना हो गया, ठीक है। तो मदीना मक्का से 320 किलोमीटर यानी कि 200 माइल्स शुमाल की जानिब था। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैरा. But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ईमान वालों को भेजा था, ठीक है, रफ्ता रफ्ता हिजरत हुई थी। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिस्पांस मिलने लगा कि ऐसा नहीं है कि हर कोई ही इस्लाम कबूल नहीं कर रहा, कोई भी कबूल नहीं कर रहा, कुछ लोग कबूल कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते लोग इस इस्लाम के समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। और जैसे ही लोग भी ये देखने लगे कि आहिस्ते आहिस्ते इस्लाम फैल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लोग कबूल कर रहे हैं, तो कुरैश जो हैं वो मज़ीद गुस्से में आ गए, ठीक है, और उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे किए।
اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کی، یعنی کہ اس کو عمل میں بھی لانے کی کوشش کی. ہینس وین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گاٹ پازیٹیو سگنلس فرام یثرب ہی آلسو ڈیسائڈیڈ ٹو امائگریٹ دیئر. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے یعنی کہ مدینہ سے بہت اچھے رسپانسز ملنے لگے لوگوں کی طرف سے، یعنی کہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کیا کہ اب وہ بھی یہاں سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا اجیرن کر دیا تھا، وہاں پہ ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تھا. آفٹر 8 days journey he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622 but he did not enter the city directly. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن سفر کیا اور پھر وہ یثرب کے یعنی کہ مدینہ کا ہے، ہم یثرب کا بات ایک ہی ہے، اس کے قریب قریب پہنچ چکے تھے اس کے علاقے کے. لیکن وہ جو مکہ مدینہ سٹی ہے اس میں ڈائریکٹلی انٹر نہیں ہوئے. ہی اسٹاپڈ ایٹ اے پلیس کالڈ قبا، اے پلیس سم مائلس فرام دی مین سٹی اینڈ بلڈ اے ماسک دیئر. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ رکے، یعنی کہ یثرب سے کچھ دور تھوڑی سی پہلے ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام قبا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے اور وہاں پہ ایک تعمیر کی مسجد جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور جس کا نام ہے مسجد قبا. Moving forward to our next para, on 2nd July 622 Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم entered the city. اس ڈیٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں انٹر ہوئے تھے. This event is known as ہجرہ and marks the beginning of the Islamic calendar. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مکہ میں تھے، ٹھیک ہے، وہ مکی سال کہلاتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو مدنی سال اور ان کو اس کے بعد سے ہجری کیلنڈر اسٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ہجرہ بھی کہتے ہیں. Yathrib was soon renamed مدینۃ النبوی literally city of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ پہلے مدینہ جو ہے وہ یثرب تھا، پھر اس کا نیم چینج ہو گیا تھا اور مدینۃ النبوی ہو گیا تھا، اور جس کا معنی یہ ہے کہ سٹی آف دی پروفٹ. بٹ النبی واز سون ڈراپڈ اینڈ اٹس نیم بیکیم مدینہ میننگ دی سٹی. ٹھیک ہے، لیکن اس نیم میں سے النبی فوراً سے ہی ہٹ گیا تھا کچھ ٹائم بعد اور صرف مدینہ اس کا نام رہ گیا، اور جس کا معنی ہے سٹی یا ایک شہر. At the time of arrival of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in Medina, the city had 4 broad groups of people. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، تشریف لائے تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ 4 گروپ تھے لوگوں کے. ٹھیک ہے، مدینہ میں there were the Muslims including those who were from Medina and those who had immigrated from Makkah. تو اس میں ایک تو مسلمس کی جماعت تھی، مسلمس کا گروپ تھا، جس میں ایسے تھے کچھ جو مدینہ میں ہی رہتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only but actually were against it. ٹھیک ہے، کچھ اس میں سے ہائپوکرائٹس تھے. اس کا میننگ یہ ہوتا ہے جو کہ منافق تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو کہ ایمان والوں کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب وہ اکیلے میں اپنے معبودوں کے پاس ہوتے ہیں یا اپنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو اصل میں منافق ہی ہیں، ہم تو یعنی کہ کافر ہیں ہم تو اصل میں. تو اس کو منافق کہا جاتا ہے. تو ایک گروپ منافقوں کا تھا. Additionally, there were people from Aus and Khazraj. تو ایک اور 2 اور قبیلے تھے جو تھے، ایک تھا اوس اور ایک تھا قبیلہ اوس اور ایک تھا قبیلہ خزرج. who were still pagans but were likely to accept Islam. وہ بھی ان کا بھی ارادہ بن رہا تھا، یعنی کہ وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہونے لگ رہے تھے اور اسلام قبول کرنے کا ان کا بھی ارادہ تھا. Finally, there were the Jews who were huge in number and formed an important community there. لیکن وہاں پہ زیادہ تعداد میں جو تھے وہ یہودی تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی ہی ایک امپورٹنٹ کمیونٹی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں. Next para. In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ قبول کر لے، لیکن اگر کوئی نہیں قبول کر رہا تو پھر بھی سب اتحاد سے رہیں،
سکون سے آرام سے رہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ پیش آئے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبیلے کے سردار وغیرہ تھے، ہر گروپ کے سردار وغیرہ، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تاکہ یہ معاملہ ڈسکس کیا جا سکے. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of the Medina. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے جس میں یہ ہو کہ سب اتحاد سے رہیں گے، سکون آرام سے رہیں گے، ایک سب الگ الگ کمیونٹیز میں بے شک رہیں لیکن کوئی بھی کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرے اور سب آرام سے رہیں، کوئی کسی پہ حملہ نہ کرے اور مدینہ کی بھی حفاظت رہے. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ چارٹر آف مدینہ، through which a kind of understanding was developed among the communities living in Medina. اور اسی طرح ایک معاہدہ بھی ہوا تھا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ تو ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی جو بھی لوگ مدینہ میں رہ رہے. سو اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چارٹر آف مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 پوائنٹس دیے تھے وہ کیا تھے. فرسٹ ون از اٹ مینشنڈ دی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دی مسلمس اینڈ دی جیوز آف مدینہ. سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حقوق اور فرائض بتائے گئے تھے کہ مسلمانوں کے اور یہودیوں کے کیا ہیں جو مدینہ میں رہ رہے ہیں. گیو فریڈم آف ریلیجن، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. مذہب کی آزادی تھی، یعنی کہ جو جس مذہب کو فالو کرنا چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے، کوئی چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کسی پہ زور زبردستی نہیں کرتا. اسلام کے اندر یعنی کہ اسلام کے اندر زبردستی تب ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے، وہ تب ہے جب آپ اسلام قبول کر لیں. جب آپ قبول نہیں کرتے اس سے پہلے آپ کے اوپر زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ون از اینڈ پروہیبٹڈ اینی الائنس ود دی آؤٹ سائڈ اینیمیز. تیسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ جو لوگ مدینہ میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کافر ہوں، وہ باہر کے دشمن یعنی کہ مدینہ میں مشرکین مکہ ہیں، کفار مکہ، ان کے ساتھ کو کسی قسم کے کوئی تعلقات، ٹھیک ہے، کسی قسم کے کوئی وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے. ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو، مدینے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو اس میں یہ 3 پوائنٹس ڈسکس کیے گئے تھے اور جو کہ مدینے کی حفاظت کے لیے بھی اور مسلمانوں کی اپنی حفاظت کے لیے بھی اور جتنی بھی کمیونٹیز وہاں تھیں ان کی حفاظت کے لیے بہترین تھے. It also declared that any dispute would be referred to محمد صلی اللہ علیہ وسلم for settlement. تیسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا یا ایسا جس میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو وہ معاملہ لے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. In later years he unified the different Arab tribes under Islam. اس کے کچھ سالوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کے یعنی کہ بہت سے عرب قبائل تھے وہ اسلام کے انڈر آ گئے تھے، یعنی کہ اسلام قبول کر چکے تھے بہت سے قبائل. کیریڈ آؤٹ سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمس. اسی طرح جو سوشلی طور پر اور اس طرح مذہب کے نام پہ بھی اصلاحات ہو اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹس دیٹ فردر consolidated دی اسلامک کمیونٹی ان مدینہ. اسی طرح جو انتظامی ترقی ہوئی تھی مدینہ میں، انہوں نے مسلمانوں کو مزید جوڑ دیا تھا، مضبوط کر دیا تھا، یعنی کہ ایک دیوار کی طرح مضبوط کر دیا تھا، ایک عمارت کی مانند. نیکسٹ پیرا. ان دی ایئر 10th جی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈر ٹک ہز فیئرویل پلگرمز ٹو مدینہ. ٹھیک ہے، پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیئرویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو یعنی کہ وہ چیز ہم چھوڑنے جا رہے ہیں، وہ ختم ہونے لگی ہے، آخری مناظر جس چیز کو ہم کہتے ہیں. پلگرمیج ٹو مدینہ، پلگرمیج معنی کہ حج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس بار. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا اور اس کی بہت امپورٹنس ہے. For it was the first and last pilgrimage made by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا
اور اس طرح دوسری امپورٹنس یہ بھی تھی کہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ ہمیں حج کس طریقے سے کرنا ہے. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Hurnaf Valley of Mount Arafat. اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاسٹ سرمن، یعنی کہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسی کے اوپر ہے. لاسٹ سرمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آپ نے ارنا ویلی پہ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ماؤنٹ عرفات کے پہاڑ پہ ہے. آن دی 9th of ذی الحجہ، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو دیا گیا تھا یہ خطبہ، 10 ہجری تھی. اور اس انگلش ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 6 مارچ 632. There were countless Muslims present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاتعداد مسلمان تھے اس وقت جب انہوں نے اپنا آخری حج بھی پرفارم کیا تھا، اور اس وقت بھی جب انہوں نے خطبہ دیا تھا. نیکسٹ پیرا. اب ہم اس پیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا فرمایا، کیا بتایا، کیا تعلیمات دی. Let's start. Delivering his last sermon, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanked Allah, and then said, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او پیپل lend me as an attentive hearer, for I know not whether after this year I shall ever be among you people, among you again. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا، اے لوگوں میری بات تم لوگ غور سے سنو، یعنی کہ چوکنا ہو کے سنو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں گا بھی یا نہیں. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully. اسی لیے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے وہ آپ دھیان سے اور غور سے سنیں. And take these words to those who would not be present here today. اسی طرح جو بات آج ہو رہی ہے یا آپ نے ان لوگوں پہ بھی پہنچانی ہے جو یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہیں. Then among other things he gave the following messages. ٹھیک ہے، اب ہم میسیجز کے بارے میں پڑھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ چیزوں سے متعلق دیے. O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی مال اور جان جو ہے وہ حرام ہے، یعنی کہ وہ اس کو اس معاملے میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. جو آپ کے پاس امانت رکھائی گئی ہے آپ اس کے حقدار تک پہنچا دیں. Hurt no one so that no one may hurt you. آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے. Beware of شیطان for the safety of your religion. شیطان سے چوکنے رہیں، اس میں رہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپ کے دین کے معاملے میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنے دین سے بھٹک جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے دور رہیں. He has lost all hopes that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things. شیطان جو ہے اس نے بڑی چیزوں کے متعلق تو امید کھو دی ہے کہ وہ آپ کو بڑی چیزوں میں بہکا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس سے چوکنا رہنا ہے، اس سے دور رہنا ہے چھوٹی چیزوں میں، یعنی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کی بات نہیں سننی، اس کے وسوسوں میں نہیں آنا. ویسے تو کبیرہ گناہ سے آپ کو نہیں بچاتا کیونکہ آپ نے اللہ کو مان لیا، عبادت کر رہے ہیں، آپ سب کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی چیزوں کے ذریعے وہ آپ کو بہکا سکتا ہے. اور چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر ان کو بھی ریپیٹیڈلی کیا جائے تو وہ بھی بڑی ہو جاتی ہیں، وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they have also rights over you. لوگوں یہ بات سچ ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی عورت کے اوپر، آپ کی بیوی کے اوپر ایک طرح سے کہ کچھ حق ہیں، لیکن ان کے بھی آپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمام انسانیت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، پیدا کیا گیا تھا. The noblest of
you in Allah's sight is most God fearing. آپ کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے، سب سے زیادہ بڑا جو ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. اور تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا خوف. An Arab has no superiority over a non-Arab. جو عرب ہے اس کا نان عرب کے اوپر یعنی کہ عربی کا اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. Nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. اسی طرح اجمی کو بھی عربی کے اوپر کوئی superiority یعنی کہ کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں ہے. A white has no superiority over a black. اسی طرح جو گورا ہے اس کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. Nor does a black have any superiority over a white. اسی طرح جو کالا ہے اس کو وائٹ کے اوپر گورے کے اوپر کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں ہے ایکسیپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشنز، سوائے حسن اخلاق کے اور تقویٰ کے. I therefore crush under my feet all these claims to greatness and superiority founded on blood and or wealth. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں آج اپنے پاؤں کے نیچے یہ سارے جھوٹے دعوے جو ہیں بڑائی کے، فضیلت کے روند رہا ہوں، جو کہ خون یا مال یا جائیداد کے نام پہ یا اس کے اوپر ہوتے ہیں. Every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کہ کسی مسلمان کی کسی بھی چیز کو استعمال کرے یا اس کو یا اس کو نقصان پہنچائے کسی بھی طرح، چاہے اس کی مال ہو یا اس کی جان ہو یا اس کی عزت ہو. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی چیز کو استعمال بھی کرتا ہے تو وہ صرف اس صورت میں کر سکتا ہے جب اس نے وہ چیز اس کو خود دی ہو. ٹھیک ہے، تحفے کے طور پہ یا ہبہ کی ہو اس کو. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people." آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری خطبہ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ بھی آپ کی نالج کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں سے کہا تھا کہ کیا میں نے تم تک اب اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تمام لوگوں نے کہا تھا کہ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا تھا کہ تم لوگ اس پہ گواہ ہو؟ تو لوگوں نے فرمایا تھا کہ جی ہم اس پہ گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک صحیح پہنچا دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی، آسمان کی طرف کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. The messages conveyed in this sermon are for all times. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اس کے تھرو ہمیں میسیج دینے کی کوشش کی، جو بھی ہمیں سکھانے کی کوشش کی، وہ صرف اس ٹائم کے لیے نہیں تھے کہ اس عرصے کے لیے کچھ وقت کے لیے، بلکہ وہ تا قیامت تک کے لیے ہیں یہ سارے احکامات. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society. اگر ہم سب مسلمان اس کو فالو کریں گے ان میسیجز کو تو ہم ایک نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جسٹس بھی ہوگی اور سب برابر رہیں گے. ان وچ دیئر ول بی آنیسٹی اینڈ جسٹس. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتا دی کہ اسی طرح سب کو انصاف بھی ملے گا. اینڈ میریٹوکریسی ول بی دی گائیڈنگ پرنسپل. میریٹوکریسی مینس کہ سب لوگوں کو جو جس قابل ہے، جس کی جو قابلیت ہے اس کے حساب سے اس کو چنا جائے گا اور اسی طرح لوگ ہر حساب سے اپنا کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے، کوئی کس آرگنائزیشن کے حساب سے ہے تو اس طرح کی ایک سوسائٹی ٹھیک ہے ہمارے اندر قائم ہوگی جس میں ہر کسی کو اس کے حقوق بھی ملیں گے اور وہ اپنی قابلیت کے حساب سے کام بھی سر انجام دے سکے گا. سو یہاں پہ ہمارا چیپٹر فنش ہوتا ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے جو چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.